बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 8वें इतवार की तिलावतों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं और आज की तिलावतों का मौजू है अपने दिल की रोशनी से दूसरों को मुनव्वर करना। आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम ख़ास तौर पर ध्यान और ज्ञान करें कि हमारा ज़ाहिर हमारे बातन की अक्कासी करता है। जैसे एक दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इसी तरह से इंसान भी अपनी बातों और अपने नेक अमाल से ही पहचाना जाता है। लिहाजा आज की तीनों तिलावतों में हमें तमसीलों, अलामतों और निशानों का ज़िक्र मिलता है कि इन तमसीलों के ज़रिए से, इन अलामतों के ज़रिए से इंसान के बातन की अक्कासी की गई है। इंसान के अंदर जो एक शख्स पिन्हा होता है उसकी तस्वीर कशी की गई है। लिहाजा आज की पहली तिलावत यसूह बिन शराह की किताब में से ली गई है और उसमें ख़ास तौर पर हमें कुछ अलामतों का ज़िक्र मिलता है। मिसाल के तौर पर पहली अलामत है छाननी और कचरे की। जैसे आटे को छाना जाता है और उसमें से कचरा निकलता है, इसी तरह से जब इंसान आजमाइशों में आता है तो आजमाइशों में से गुज़रने के बाद उसकी कमज़ोरियाँ उसके सामने आती हैं। दूसरी बात यह है कि मुश्किलात और परेशानियों में से गुज़रने के बाद, इस आजमाइशों में से गुज़रने के बाद इंसान के सच्चे किरदार की तस्वीर कशी की जाती है। दूसरी अलामत है बर्तन और भट्टी की अलामत। जैसे कुम्हार का बर्तन आग में जाकर मजबूत होता है, इसी तरह से इंसान का दिल भी आजमाइशों में आके मजबूत की होता है, परखा जाता है। मुश्किलात और मसाइब इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जब इंसान सब्र, ईमान और बर्दाश्त की सतह पर आ जाता है तो वो मजबूत बन जाता है। तीसरी अलामत है दरख्त की और फल की। इस अलामत के ज़रिए हम सोचो विचार करते हैं कि जैसे एक दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इसी तरह से इंसान के नेक अमाल उसके अच्छा होने की गवाही देते हैं। एक नेक शख्स हमेशा नेक बातें करता है और उसके अमाल भी अच्छे ही होते हैं। दूसरी तरफ एक बुरा शख्स बुरे अल्फाज का चुनाव करता है और उनका इस्तेमाल करता है तो उसके अमाल भी बुरे ही होते हैं। उसके बाद हम गौर करते हैं, चौथी जो अलामत है वो है इंसान के अल्फाज यानी कि लैंग्वेज। ये कैसी अलामत है कि जब इंसान बोलता है तो उसकी गुफ्तगू से ही जाना जाता है कि इंसान कैसे किरदार का मालिक है। लिहाजा इंसान की ज़ुबान पर आने वाले अल्फाज उसकी अंदरूनी कैफियत को ज़ाहिर करते हैं। आज हम देख सकते हैं ख़ास तौर पर कि अगर कोई शख्स हमेशा मोहब्बत भरे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, संजीदा अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, तो वो नेक और रास्तबाज इंसान कहलाएगा। लेकिन अगर वही इंसान जो है हमेशा झूठ बोले, ग़ीबत करे, नफ़रत अंगेज़ बातें फैलाए, इंतशार फैलाने की कोशिश करे, तो वो एक बुरा इंसान कहलाएगा। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हमें ये तिलावत ध्यान और ज्ञान करने की दावत देती है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कैसे इसको अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, अमल में ला सकते हैं कि आजमाइशों में इंसान का सब्र और ईमान मजबूत होना चाहिए। ज़ुबान पर काबू पाने की ज़रूरत है इंसान को, इसलिए एक अक़वाल ज़री है कि पहले तोलो फिर बोलो। हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। आया कि मेरे अल्फाज से किसी के दिल आज़ारी तो नहीं होती है, मेरे अल्फाज से जो मैं अपने मुंह से निकालता हूँ कोई रंजीदा तो नहीं होता है। इसलिए आज हमें ये तिलावतें दावत देती हैं कि ख़ास तौर पर हमने झूठ से, ग़ीबत से और नफ़रत अंगेज़ बातों से, अल्फाज से गुरेज़ करना है। अज़ीज़ भाई और बहनों, अगर हम हमेशा मनफी सोच में मुब्तला रहेंगे तो मनफी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। हम दूसरों की तनकीद भी करेंगे और उसके साथ ही एक अच्छा इंसान होने का सबूत हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज हमने गौर करना है कि जब भी हम किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जब भी किसी के बारे में बातचीत करते हैं, तो हमारे अल्फाज जो हैं
وہ سنجیدہ ہونے چاہیے. ہمارے دل میں جو ہوگا وہی ہمارے لبوں پہ آئے گا. اس لیے ہمارے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے پیار اور محبت ہونی چاہیے. اچھے اعمال جو ہیں ایک اچھے انسان کے کردار کی تصویر کشی کرتے. اس لیے آج ہم نے اس بات پر دھیان و گیان کرنا ہے کہ ہماری اچھی گفتگو سے جب لوگ متاثر ہوں گے تو یقیناً اس سے خدا کی تمجید ہوگی، اس سے ہی خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، تو دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے سوچنا کہ جب ان کا یہ جسم، یہ فانی جسم تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو آسمان پر ان کو ایک ایسا مسکن ملے گا جو انسانی ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے. موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن یسوع پر ایمان لانے والے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے. ان کو ابدی ایوانوں میں خدا جگہ عطا کرے گا، ان کو اپنے برگزیدوں میں جگہ عطا کرے گا، اور ان کو خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی. وہ خدا کے چہرے کو روبرو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے آج کی جو دوسری تلاوت ہے یہ بیان کرتی ہے کہ ہم پردیسی ہیں، ہم مسافر ہیں اس زمین پر، لیکن آخر کار ہم نے اس فانی جہان سے کوچ کر کے خدا کے پاس جانا ہے. آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح 5 قسم کی خاص آیات میں 5 تمثیلیں بیان کرتے ہیں. کہ پہلی آیت جو ہے اس میں ہم خاص طور پر غور کرتے ہیں، کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرے تو کیا دونوں گھڑے میں نہ گریں گے؟ یہ آیت ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آتی ہے. یہ آیت خاص طور پر ایک حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اگر ایک شخص جو خود صحیح راستہ نہیں جانتا ہے وہ دوسرے کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دونوں ہی گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اس آیت میں خاص طور پر یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے غور کرنی ہے کہ یہ اندھا پن کیا ہے. یہ جسمانی اندھے پن کی بات نہیں کی گئی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ اندھا پن جو ہے 3 اقسام کا ہے، اور وہ اقسام کیا ہے کہ پہلا ہے روحانی اندھا پن. روحانی اندھے پن پر جب غور کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص خدا کے احکام کو نہیں مانتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، ان پر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ روحانی طور پر اندھا ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی غلطیوں پر غور و خوض نہیں کرتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ روحانی اندھے پن میں آ جاتا ہے. جب انسان خدا کے کلام کو سن کے انسنا کر دیتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ روحانی اندھے پن میں آ جاتا ہے. دوسری قسم کا جو اندھا پن ہے وہ ہے علمی اندھا پن، کہ جب کوئی انسان بغیر علم کے دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو کچھ سکھانا چاہتا ہے یا سکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ علمی طور پر اندھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مکمل یا پراپر نالج نہیں ہے. علم کا فقدان ہمیں اندھا کر دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے جب کسی کی رہنمائی کرنی ہے، کسی کو کچھ سکھانا ہے، تو ضرور ہے کہ پہلے خود انسان سیکھے اور پھر کسی کی رہنمائی کرے. تیسری قسم کا جو اندھا پن ہے وہ ہے اخلاقی اندھا پن. اخلاقی اندھا پن کیا ہے کہ جب کوئی خود برے راستے پر چلتا ہے، اس کا حسن و سلوک اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو یقیناً وہ انسان اخلاقی طور پر اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے پیار کیسے کرنا ہے اور برداشت کیسے کرنی ہے. اور جب یہ اخلاقی پہلو کسی انسان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے ہیں، جب ان کا فقدان ہوتا ہے، تو انسان اخلاقی طور پر اندھا ہو جاتا ہے. اس لیے آج روزمرہ زندگی میں یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے غلط رہنماؤں کی پیروی نہیں کرنی ہے اور غلط دوستوں کی صحبت میں نہیں جانا ہے. کیونکہ کسی نے یہ کہا ہے خاص طور پر کہ ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ایک آئینہ اور ایک سایہ ہوتا ہے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اس لیے ہمارا انتخاب ہمارے دوستوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا کردار بھی اچھا ہو،
اس کا حسن سلوک بھی اچھا ہو، اس کے الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو اور لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، احترام کرتے ہوں۔ اس کے بعد غور کریں کہ جب ہم مذہبی طور پر تعلیم و تربیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو مذہبی طور پر ہمیں اچھی تربیت حاصل کرنی ہے۔ ہمیں اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ چلنا ہے جو کہ خدا کے کلام کو سناتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مذہبی تربیت ہو سکتی ہے اور ہم خدا کے نام کو جلال بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ جو دوسری آیت ہے اس کے بعد وہ خاص طور پر شاگرد اور استاد کے بارے میں ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک جو کامل ہوا تو اپنے آپ کو استاد کی مانند کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے غور کرنا ہے کہ ایک استاد کا اور شاگرد کا رشتہ جو ہے یہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے شاگرد کی رہنمائی کرنی ہے، اس کو سکھانا ہے، زندگی کے کٹھن حالات میں سے کیسے گزرنا ہے، یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک شاگرد جو ہے اس میں 3 خاص باتیں جو ہیں وہ پائی جانی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شاگرد جو ہے سننے والا ہو۔ جب وہ اچھے سے سنے گا تو اپنے استاد کی باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لے کے آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے، جب اپنے استاد سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں تو اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اچھا شاگرد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح اس آیت میں ایک بنیادی سچائی کو بیان کرتے ہیں اور وہ سچائی یہ ہے کہ شاگرد کبھی بھی اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ایک شاگرد جو ہے اپنے استاد کی مانند بن سکتا ہے، تابعداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ یسوع مسیح آج ہمیں ایک بنیادی سچائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ جب شاگرد اپنے استاد سے عملی باتیں سیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کی مانند بن سکتا ہے۔ لہٰذا غور و خوض کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک اچھا ہونہار شاگرد استاد کی مانند تب ہی بنے گا جب وہ اپنی عملی زندگی کو اچھا کرے گا، جب وہ بنیادی طور پر یہ غور کرے گا کہ میری زندگی میں جس چیز کی کمی ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے عاجزی، حلیمی کو اپنانا بے حد ضروری ہے اور استاد کی رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اپنی عملی زندگی پر دھیان و گیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ آیت بہت ہی خاص ہے، وہ ہے ایک انسان کے بارے میں جو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ آیت ہمیں خود شناسی کی دعوت دیتی ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کردار کا مالک ہوں۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسانی فطرت کی ایک کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو فوراً دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنی بڑی کوتاہیوں کو، اپنی بڑی بڑی غلطیوں کو، گناہوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت ہی خوبصورت، وہ لکھتے ہیں کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں لیکن دوسروں کے گناہ، دوسروں کی غلطیاں، کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے پہل کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں خاص طور پر دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر دھیان و گیان کریں اور غور و خوض کریں، اور اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ چند مثالوں پر غور کرتے ہیں کہ دوسروں پر تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ایک شخص اگر دوسروں پر الزام لگاتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنا غلط ہو سکتا ہوں۔
جب ہم ایک انگلی کسی کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں تو باقی کی انگلیاں اس انسان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ انسان خود کتنا برا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو دیکھنا ہے لیکن اپنی کو نہیں۔ یہاں پر آ کر انسان جو ہے وہ ججمنٹل بن جاتا ہے کہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے یہ غلط کیا ہے۔ تو ہمیں غور کرنی ہے، دھیان و گیان کرنا ہے کہ اگر میں کسی کا اچھا نہیں سوچ سکتا ہوں تو اس کے بارے میں برا کہنے اور سوچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے مجھے کہ میں کسی کے بارے میں برا کہوں۔ لہذا یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے کہ یہ آنکھ کا شتیر جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیا بیان کرتا ہے۔ یہ اتنی گہری بات یسوع مسیح نے کہی ہے کہ آنکھ کا شتیر میں نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ یسوع ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو درست کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بہتر ہو تو پہلے خود سے شروعات کریں اور کہیں کہ میں غلط ہوں۔ جب ہم خود سے شروعات کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے تو یقیناً ہم دنیا کو بہتر بنانے کا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے دلوں میں نرمی آئے تو پہلے اپنے دل کو نرم کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی سے غرور اور تکبر ختم ہو تو پہلے خود اپنی زندگی میں عاجزی، حلیمی اور انکساری لے کے آنی ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو روشنی ملے تو پہلے اپنے اندر وہ روشنی لے کے آنی ہے۔ اس لیے آج کا موضوع کیا ہے کہ اپنے دل کی روشنی سے دوسروں کو منور کرنا وہ تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر ہوگی۔ تو کسی نے کہا کہ جو انسان کے اندر ہوگا وہی وہ دوسروں کو دے گا، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ نفرت ہو، چاہے وہ قدورتیں ہوں، چاہے وہ غرور اور تکبر ہو، وہی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم غور کرتے ہیں کہ یہ شتیر ہم اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اپنی خامیوں کو تسلیم کر کے، دوسری بات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اور تیسری بات کہ اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزار کے ہم اپنی زندگی سے اس شتیر کو نکال سکتے ہیں۔ پھر ہم کسی دوسرے کی آنکھ کا تنکا نکال سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو نیک راستے پر لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے یہ خاص طور پر ایک اچھے درخت اور برے درخت کی مثال کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ کس طرح سے کہ جیسے ایک اچھا درخت جو ہے اچھے پھلوں سے جانا جاتا ہے اور برا درخت برے پھلوں سے جانا جاتا ہے، اسی طرح سے یسوع مسیح آج ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ دو طرح کے درخت ہیں اور دو طرح کے ہی لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے اچھے درخت یعنی کہ اچھے لوگ جو کہ اچھی باتیں کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، سچائی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، محبت بانٹنا چاہتے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، وہ اچھے درخت کی مانند ہوتے ہیں اور ان کے نیک اعمال ان کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں کہ وہ خدا سے ڈرنے والے اور خدا کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور برے انسان یعنی کہ برے درخت کی مانند وہ ہیں جو اپنی زندگی میں جھوٹ، غیبت اور انتشار لوگوں میں پیدا کرتے ہیں، وہ برے لوگ ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے ان کی مانند نہیں بننا ہے جو کہ برے درخت کی مانند ہیں، جن کے اعمال برے ہیں، جو کہ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، بلکہ ہم نے اچھے انسان بننا ہے۔ اور اچھے انسان بننے کے لیے ہماری گفتگو میں مٹھاس ہونے چاہیے، ہمارے الفاظ سنجیدہ اور نرم ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے الفاظ میں ایک ایسا زہر ہوگا، ایک ایسی منفی سوچ ہوگی جو کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج ہمیں یہ آیت سکھاتی ہے کہ ہم نے جانچنا ہے، غور و خوض کرنی ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے الفاظ کیسے ہیں، اور میں خدا کی راہ پر چلنے والا ہوں یا نہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں یہ آیت سکھاتی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق روحوں کو پرکھنا ہے، دھیان و گیان کرنا ہے کہ اچھا انسان کون ہے، برا انسان کون ہے، اور اچھے اور برے کی پہچان، شناخت ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں کہ ایک انسان سچا ہے، خدا کے احکام کے مطابق چلنے والا ہے، اس کے الفاظ اور اس کی گفتگو میں ہمیں اچھائی نظر آتی ہے، دوسروں کی بھلائی نظر آتی ہے، نرم دل ہوتا ہے وہ انسان۔ اس طرح سے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسی تنقید نہیں کرے گا جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو، وہ دوسروں کی رہنمائی کرے گا، دوسروں کو سکھائے گا اپنے تجربے کے ساتھ۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم نے سوچ و بچار کرنی ہے
کہ یسوع ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ اعمال اور الفاظ انسان کے باطن کی عکاسی کرتے ہیں، اور اگر سچا دل انسان دوسروں کے ساتھ جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، گفتگو میں آتا ہے، تو اس کی اچھائی اس کے اعمال میں نظر آتی ہے۔ اگر دل میں برائی ہوگی تو اعمال بھی برے ہی ہوں گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی یہ بڑے خاص طور پر انجیل مقدس میں فرمایا ہے کہ جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ناپاک کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ خون ریزیاں ہیں، زناکاریاں ہیں، جھوٹ ہے اور بری سوچیں ہیں، برے ارادے ہیں جو انسان کے دل سے نکلتے ہیں اور انسان کو ناپاک کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح ہمیں یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت، ایمانداری اور راست بازی سے اپنے دل کو بھرنا ہے۔ جب اس سے ہمارا دل بھرا ہوگا تو ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہم سکھا بھی سکتے ہیں، اور لوگ یہ کہیں گے کہ واقعی یہ انسان اچھا ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے ہیں، اور ہمارے نیک اعمال سے لوگ ہماری پہچان کر سکتے ہیں۔ بری صحبت سے ہمیں دور رہنا ہے، اچھے دوستوں کا، ساتھیوں کا چناؤ کرنا ہے، تو اس سے ہی لوگ جانیں گے کہ واقعی یہ انسان نیک ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس کے بعد جو 5ویں آیت ہے، اس میں خاص طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے دل سے برے خزانے نکالتا ہے، کیونکہ جب دل جو ہے وہ بری چیزوں سے لبریز ہوگا تو وہی زبان پر آتی ہیں، وہی منہ پر آتی ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی یہ آیت جو ہے ہماری رہنمائی اس طرح سے کرتی ہے کہ ہم نے دھیان کرنا ہے خاص طور پر کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ جو ہمارے دل میں ہوگا وہی ہمارے لبوں پر آئے گا، یعنی کہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے دل کا آئینہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی زندگی میں رحم پایا جاتا ہے، محبت پائی جاتی ہے، یا انسان کے دل میں نفرت اور کدورت اور انتشار پایا جاتا ہے، بغض اور حسد پایا جاتا ہے۔ عزیز مومنین، آج ہمیں خداوند یسوع مسیح دعوت دیتا ہے کہ ہمارے دل کا خزانہ کیا ہے۔ دل کا خزانہ خاص طور پر کیا ہے کہ ایمان کا وہ خزانہ ہے جو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے، دعا میں مضبوطی حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ خزانہ وہ ہے، یہ کہ محبت کا خزانہ جو ہمیں خدا سے حاصل ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سچائی کا ایسا خزانہ، یعنی کہ ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خدا کی راہ پر چلنا۔ رحمت کا وہ خزانہ کہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں دوسروں پر، یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، ہمارے نیک اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہی ہماری زبان پر بھی آتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ مقدس پولس رسول دوسرے خط کرنتھیوں کے نام اس کے 4 باب 7ویں آیت میں یہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ خزانہ رکھتے ہیں۔ مقدس پولس رسول آج ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم مٹی کے اس برتن میں انمول خزانہ رکھتے ہیں، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ حد سے زیادہ قدرت یہ ہماری نہیں بلکہ خدا کی قدرت ہے۔ کہ انسان کے دل میں جو خزانہ پایا جاتا ہے وہ خدا کے کلام کا خزانہ ہے، وہ پیغام اور خدا کی سچائی کا خزانہ ہے، وہ روحانی برکات کا خزانہ ہے جو ہمارے دل میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم نے اسی خزانے سے ہم نے دوسروں کو روشنی دینی ہے کہ جب ہمارے دل میں خدا کے کلام کی روشنی ہے، ہم دوسروں کو بھی وہ روشنی دے سکتے ہیں۔ اس لیے آج کا لطور کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اچھے کردار سے، اچھے نیک اعمال سے، اچھی گفتگو سے اور خدا کے کلام کی روشنی سے دوسروں کو منور کریں۔ اس لیے آئے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو برکت عطا کرے، تاکہ ہم ہمیشہ اپنے دل کی روشنی سے دوسروں کو منور کرتے رہیں اور رہنمائی کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔